पंजाब बहुत ही माशाल्लाह पंजाब इज मेकिंग स्ट्राइड्स। अगर मुल्क में हम सबको हर वक्त ये बताएंगे कि हालात बहुत ख़राब हैं और सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है, अमन अमान का ख़तरा है, एहतियात लाजमी है, बिल्कुल करनी चाहिए और उसका तदारुक भी होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान के दुश्मनों को ये हेडलाइंस मिलती हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ शायद दहशतगर्द रहते हैं या दहशतगर्दी होती है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, वो इन्वेस्टर जो हमारे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान में जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करने आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं आके, ये जो वफूद आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि हमने तो पंजाब के बारे में या पाकिस्तान के बारे में एक बिल्कुल डिफरेंट हमारा परसेप्शन था और हमें लगता था कि ये कोई ईंट और पत्थर के ज़माने का, गारों में रहने वाले लोगों का मुल्क है। जब हम अपने मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें खौफ होता है, जिसमें एक टेंशन का, स्ट्रेस का माहौल होता है, तो उसका फ़ायदा हमारे दुश्मन उठाते हैं। और वो जिस तरह से हमारी एक परसेप्शन दुनिया में बिल्ड हुई है, एक नेगेटिव परसेप्शन, और उसी चीज़ को उठा के जब इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ होती है, हर वतन से मोहब्बत करने वाले को तकलीफ़ होती है। तो हमने इस परसेप्शन को ना सिर्फ नेगेट करना है, इसको दूर करना है, हमने लोगों की खुशियों का सामान करना है, हमने लोगों की खुशियों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके क्रिएट करने हैं कि लोग अपने रोज़गार में इतने उलझे हुए हैं, अपनी स्ट्रेस में, ज़िंदगी आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, टेंशन्स में उलझे हुए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम, उनको ब्रीथ करने का टाइम मिले, उनको एक्सेल करने का टाइम मिले। आप देख रहे होंगे कि मैं पूरे पंजाब के पार्क्स पे, जो फैमिली पार्क्स हैं, ख़वातीन के पार्क्स हैं, बच्चों के पार्क्स हैं, मैं उस पर खुसूसी उसको ब्यूटिफाई करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग, जब हमारे हर किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता, हर किसी के घर में लॉन्स नहीं होते, गार्डन्स नहीं होते, तो एक घुटन के माहौल में भी लोग रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जो उनके मामलात हैं उनसे इतना थक के आते हैं कि उनको भी थोड़ा सा कोई ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वो ना सिर्फ ये कि एक्सेल कर सकें बल्कि हील कर सकें। हम बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री, पिछले 30-35 साल नालायकी के दौर से गुजरे हैं, पिछले 7-8 साल, और जिसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि वो चोर हैं, जो हमारे साथ है वो साधु है, जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारी ओपोनेंट जमात से है तो एक वर्ड क्राफ्ट कर लिए कि बस वो सब चोर है। तो ये जो नेगेटिविटी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, हमारे गली मोहल्लों में फैलाई गई है, मेरा बतौर वज़ीर आला फ़र्ज़ सिर्फ सड़कें बनाना या बिल्डिंग्स बनाना या बाकी काम करना नहीं, मेरा काम ये भी है कि मैं थके हारे, स्ट्रेस में रहने वाले लोगों के लिए कोई, उनके लिए खुशी का कोई सामान मुहैया कर सकूं, कोई खुशी के मौके उनके लिए क्रिएट कर सकूं। और आपने ये भी देखा है कि पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो इस वक्त अब टीन्स में है या जो अब इस वक्त अपने 20s में है, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये तालीम दी गई थी कि दंगा, उनको ये बताया गया था, उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलौज कैसे की जाती है, औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, जलसों में औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, ज़ोमाइनी जुमले कैसे बोले जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है। और उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्की इमलाक जो हमारी तरक्की का निशान है, हमारी तारीख के जो निशान है, हम उनको सजा रहे हैं। और लोगों को ये बताया गया था कि हालात बहुत ख़राब हैं और बाहर निकलो और मेट्रो
توڑ دو, میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو, آگ لگا دو, گرین بیلٹس کو آگ لگا دو, اور جو قائد اعظم کی نشانیاں تھی, تاریخی مقامات تھے, جو ہمارے شہداء کی نشانیاں تھیں, ان کو توڑ دو, ان کو آگ لگا دو. اور لوگوں کو یہ, بچوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک کلیئر پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, جو اس ڈیوائیڈ میں ہماری طرف ہے وہ ٹھیک ہے, جو ڈیوائیڈ کے دوسری طرف ہے وہ آپ کا دشمن ہے, اور اس کو ایک دشمن کی طرح ٹریٹ کرو. اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرم شریف جیسے مقدس مقام پہ خواتین کو جملے کسنا سکھایا گیا تھا, جس کا خمیازہ وہ اب بھگت رہے ہیں. میں اس بات میں نہیں جانا چاہتی, لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ پولیس والوں کو احترام نہیں کرنا, ان کی ہڈیاں توڑنی ہے. آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس کی بجائے, گیجٹس کی بجائے, آپ کے ہاتھ میں کتاب اور پینسل کی بجائے, پین کی بجائے آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بام ہونا چاہیے. اپنے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہیں. قوم کے بچوں کو یہ سکھایا کہ دنگا فساد کیسے کرتے ہیں, انتشار کیسے کرتے ہیں, گھیراؤ جلاؤ کیسے کرتے ہیں, پولیس والوں کی ہڈیاں کیسے توڑتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سر کیسے کھولتے ہیں. تو لوگوں نے یہ ماحول دیکھا ہے. تو میں اپنے بچوں کو, جو ہماری ینگر جنریشن ہے, ان کو نہ صرف یہ کہ میں اب ان کی تاریخ سے, ان کی ہسٹری سے, ان کی ٹریڈیشن سے, ان کے کلچر سے میں متعارف کرانا چاہتی ہوں, بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایک مہذب, تعلیم یافتہ اور ایک رسپانسبل شہری بنے, جو اپنے کلچر میں, پنجاب میں, پنجابی زبان میں جو پرائیڈ جو ہے وہ محسوس کریں. اور ان کو یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ پرفارمنس نیل ہو بے شک, بیانیہ بس بنانا ہے, نیریٹو بس بنانا ہے, چاہے وہ نیریٹو 100% جھوٹ ہو. لیکن پچھلے کئی سال ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا پہ یہ بات بار بار آتی تھی کہ پرفارمنس اب کچھ نہیں ہے, اب نیریٹو ہی سب کچھ ہے. اور اس نیریٹو ہی سب کچھ نے پاکستان کو دہائیوں پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا, اور وہ نقصان پاکستان کو پہنچا دیا کہ اس کا شاید خمیازہ بھی جو ہم بھگتنے میں, یا اس کی بہتری میں بھی, اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ہمیں برسوں لگ جائیں. اور نہ صرف یہ کہ قوم نے اس کا خمیازہ بھگتا, بلکہ جو اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں, فریادیں کرتے رہتے ہیں. لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے, لیکن لوگ نہیں نکلے. لوگوں نے ان کی آواز پہ کان نہیں دھرا. انہوں نے بہت دفعہ یہ کالز دی کہ شٹ ڈاؤن, ہڑتال کر دو اور پہیہ جام ہڑتال کر دو. اٹ فیل آن ڈیف ایئرز. کسی نے ان کی بات نہیں سنی. وہ لاہور کے وہ علاقے جہاں پہ خیبر پختونخوا سے آ کے لوگ آباد ہیں بہتر روزگار کے سلسلے میں, وہ وہاں پر گئے, انہی علاقوں میں گئے اسی آس میں کہ لوگ نکل آئیں گے ہمیں دیکھ کے. کوئی نہیں نکلا, وہ مایوس واپس لوٹ گئے. تو اس کے برعکس آپ نے دیکھا, چاہے وہ نیو ایئر کی سیلیبریشنز ہوں, کرسمس کی سیلیبریشنز ہوں, یا بسنت کی فیسٹیوٹی ہو, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو, یا وہ میلہ چراغاں ہو, یا وہ کسی اس کو بھی ہم ایک تہوار کے طور پہ, ایک مذہبی تہوار کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 days اکراس پنجاب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے, تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ جو رمضان المبارک ہے, جس کو جو گلف میں رمضان کریم کہتے ہیں, اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے, لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت مقدس مہینہ ہے جس میں نہ صرف عبادات کی بہت فضیلت ہے بلکہ دعاؤں کی بہت فضیلت ہے. تو ہم بطور پنجاب ایک پروونس انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کو بھی منائیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ جو اب جلسے جلوسوں کے کالز پہ کان نہیں دھرتے, گہراؤ جلاؤ کی کالز پہ کان نہیں دھرتے, ہڑتالوں کی کالز پہ کان نہیں دھرتے, کیونکہ انہوں نے بہت, لوگوں نے اب فرق دیکھ لیا ہے. تو لوگ اب کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ ہے, جس کو لبرٹی چوک کہا جاتا ہے, جس کو کبھی گالی گلوچ کے لیے, آوازیں کسنے کے لیے, بدتمیزی کرنے کے لیے, بد تہذیبی کے کلچر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ بدتمیزی کرنی ہے تو لبرٹی چوک آ جاؤ, اسی کو ہم نے ایک ایسے چوک میں تبدیل کر دیا ہے جہاں لوگ آ کے اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنی خوشیاں مناتے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں وہ بریتھ کر سکیں. تو مطلب یہ کہ جب لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں. اور اگر آپ کے جیل کے باہر جا کے بیٹھنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے,
مجھے اعتراض اس چیز پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے آپ کے اوپر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، آپ وہ ذمہ داری بھی ادا کریں. آپ کی صرف ذمہ داری جیل کے باہر جا کے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں پر جو خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں ان کے لیے آپ جواب دیں. تو یہ کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ایک بہتر چینج ملا ہے. لوگوں نے پرفارمنس بہت دیر بعد دیکھی ہے، تقریباً 1 دہائی کے بعد لوگوں نے پرفارمنس دیکھی ہے، اس لیے لوگ اب پرفارمنس کے ساتھ کھڑے، جھوٹے نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑے. بنیان المرصوص میں آپ نے دیکھا کہ لوگ نکلے، پنجاب کے عوام نے اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے بیان المرصوص میں پارٹیسپیٹ کیا، جس طرح سے پھر اس کے بعد فتح کا جشن منایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر وہ ہے جو ایک پیشن ہے، ایک محبت ہے اپنے ملک کے لیے، ایک جو پوری کمٹمنٹ ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر خصوصاً پچھلے کئی دنوں میں جب سے بسنت کی تیاری کی جا رہی ہے، اس میں اربوں روپے کا بزنس ہوا ہے، اربوں روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی، اقتصادی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے، جس میں تقریباً 10 سے 12 انڈسٹریز ہیں جن کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے. اس میں کیٹرنگ، اس میں جو چھتیں ہیں اندرون شہر کی، اس میں جو کائٹ مینوفیکچرنگ ہے، کائٹ سیلنگ ہے، اس میں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹی چھوٹے جو ریڑی پہ کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے ہیں، ایون جو ڈھولچی ہیں، ڈھول بجانے والے ہیں، یہ بھی پنجاب کا ایک کلچر ہے. اور اس میں جو میوزک کے لیے لوگوں نے ہائر کیا ہوا ہے، ریسٹورانٹس بکڈ ہیں، ہوٹلز. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پورے دنیا سے یہ ایک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیشنل تہوار نہیں ہے یا یہ ایک پروونشل تہوار نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل اس کی آؤٹ ریچ ہے. اور پوری دنیا سے لوگ، خصوصاً پاکستانی جو ہیں، جو اپنے جو دیار غیر میں روزگار کے سلسلے میں جا کے بسے ہوئے ہیں، اپنے ملک سے دور ہیں، ان سب نے اپنی ٹکٹس بک کرا رہی ہیں، سب آ رہے ہیں. اور پورے لاہور کا کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹ ہاؤس، کوئی گیسٹ ہاؤس ایسا نہیں ہے جو پورا جو ہے وہ بکڈ نہیں ہے. جو مرچنڈائز ہے، جو آرٹسٹ ہیں، روف ٹاپس ہیں، کیٹرنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، ہر جو سیکٹر ہے اس کو بوسٹ ملا ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو پنجاب کے مینوفیکچررز تھے، سیلرز تھے، وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے. ڈیمانڈ زیادہ تھی گڈیوں کی اور ڈوروں کی اور جو الائڈ بزنسز ہیں ان کی. تو ہمیں پھر باہر سے سیفٹی ایس او پیز کے ساتھ ہمیں باہر سے جو ڈورے ہیں ان کا یا پتنگے ہیں ان کا ہمیں کھولنا پڑا پنجاب کے اندر ان کی آمد و رفت. لیکن ہم نے اسٹرکٹ ایس او پیز جو ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہے وہ اپنی مرچنڈائز بیچ رہے ہیں پنجاب میں آ کے بسنت ریلیٹڈ. تو مجھے اچھی لگی یہ بات کہ خیبر پختونخوا کے میرے بھائیوں بہنوں کے لیے بھی روزگار کے اور ایک اقتصادی ایکٹیویٹی کے جو ہے وہ مواقع کھلیں. گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ میں نے صرف یہ کہہ کے بسنت بند نہیں کر دی کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے. میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، پوری گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ، 10 سے 12 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، میں ابھی اس کی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں، میں بیٹھی ہوں. میں نے ایک ایک جو ایس او پی ہے، ایک ایک سیفٹی پروٹوکول جو ہے وہ میں نے خود ایگزامن کیا ہے. اس کو ہم نے اس کی جو سیملیس اور اس کی جو پوری کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ہم نے انشور کی ہے. دعا بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ سے میری کہ خیر کا وقت آئے اور لوگ خوب انجوائے کریں، خوب مزہ کریں، خوب انٹرٹین کریں اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی، اور پنجاب میں ایک خوشی کا ماحول ہو. تو ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ بسنت کو محفوظ ترین، سیف ترین بنایا جائے پنجاب کے اور خصوصاً لاہور کے عوام کے لیے. میں لاہور کی عوام اس لیے نہیں کہوں گی کہ پورے پنجاب سے بھی اور پورے ملک سے بھی اور باقی ممالک سے بھی لوگ جو ہے وہ بسنت سیلیبریٹ کرنے آ رہے ہیں. تو ان دنوں میں بچوں کا خصوصی طور پہ دھیان رکھیے. سیفٹی ایس او پیز میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کروں گی. سلائیڈ وائز پریزنٹیشن ہے جو میں پنجاب کے عوام کو اور میڈیا کو دینا چاہتی ہوں.
اور میڈیا کے توسط سے پنجاب کے عوام کو دینا چاہتی ہوں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے, آج جب میں اپنے گھر سے آ رہی تھی آفس تو میں نے دیکھا کہ 90% موٹر بائکس پہ سیفٹی راڈز لگے ہوئے تھے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو اگر یہ کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کے عوام جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتے, وہ لا فالو نہیں کرتے, تو یہ سارے اندازے غلط ہوئے, یہ سارے جو قیاس رائیاں تھی یہ غلط ہوئیں. یہ ہے کہ گورنمنٹ کو محنت کرنی پڑتی ہے, گورنمنٹ کو مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اور گورنمنٹ جب عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے کوئی لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے, تو پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے کہ وہ کیا ان کی جو سیملیس جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو ہم نے اب آپ دیکھیں جیسے ٹریفک جب لاز یا ٹریفک رولز ہم نے امپلیمنٹ کیے تو بہت ایک طوفان اٹھا, شور اٹھا کہ جرمانے شروع ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ کس کی بہتری کے لیے تھا؟ یہ میری بہتری کے لیے تو نہیں تھا, لیکن میری ہی بہتری کے لیے تھا, کیونکہ پنجاب کے عوام جب سیف ہوں گے, ان کو چوٹیں نہیں لگیں گی, ان کو تکلیف نہیں آئے گی, ان کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے لوگ جو ہیں وہ سیف ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ 90% سے زیادہ لوگوں نے ہیلمٹ پہننی شروع کر دیے, اور اشاروں کو لوگ آبزرو کر رہے ہیں, ٹریفک لائٹس کو لوگ آبزرو کر رہے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو پوری ٹریفک جو ہے وہ ایک لائن میں رک جاتی ہے. یہ ہے پنجاب. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے بہت دیر سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں 6-8 مہینے سے کہ گٹروں کے ڈھکن چوری نہ ہوں, اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہر روز یہ جو ایکسیڈنٹ لاہور میں ہوا ہے داتا صاحب کے سامنے, یہ ایک بہت انفارچونیٹ ٹریجک انسیڈنٹ تھا جس کی کوئی میرے پاس اس وقت ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن میں اس انسیڈنٹ کا انتظار نہیں کر رہی تھی, میں کئی مہینوں سے لگاتار تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ, لوکل گورنمنٹ کے ساتھ میں ہر وقت اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہی ہوتی تھی کہ جو کھلے مین ہولز ہیں, کھلے ڈچز ہیں, جو واٹر باڈیز ہیں, ان کو کور کریں تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, کسی کی جان نہ جائے. تو ایک بالکل لیپس ہوا ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے کال بھی کی تھی, ذمہ داروں کو ہم نے اریسٹ بھی کیا ہے, سزا بھی دے رہے ہیں. لیکن میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ رات کو جیسے جب 11-12 بجے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت گٹروں کے ڈھکن چرانے والے لوگ جو ہیں وہ ایک فیملی کے طور پہ گدا گاڑیوں پہ آتے ہیں, ان کی خواتین بھی ساتھ ہوتی ہیں, وہ گٹروں کے ڈھکن اتارتے ہیں, ان کو گدا گاڑی پہ لوڈ کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور جا کے بیچ دیتے ہیں. تو ہم پنجاب کے اندر ایک لا لے کے آ رہے ہیں جس میں جو گٹر کا ڈھکن چوری کرے گا, جو گٹر کا ڈھکن بیچے گا, جو گٹر کا ڈھکن خریدے گا, اس سب کو 1 سے 10 سال قید ہوگی. اور کوئی گٹر کا ڈھکن چرانے کی وجہ سے یا بیچنے کی وجہ سے یا خریدنے کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, تو اس کو 10 سال سزا ہوگی اور 30 لاکھ روپے اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. تو خدارا گٹروں کے ڈھکن ہم رات کو, شام کو, دن کو لگا کے جاتے ہیں, رات کو وہ چوری ہو جاتے ہیں. خدارا گٹروں کے ڈھکن چوری نہ کریں, کیونکہ جب گٹر کا ڈھکن چوری ہوتا ہے تو وہ رہائشی علاقوں میں وہ ڈیتھ ٹریپس بن جاتے ہیں, بزرگ اس میں گرتے ہیں, بچے اس میں گرتے ہیں. اور جو واٹر باڈیز ہیں جس کے اندر جوہر شامل ہیں, نالے شامل ہیں, جس کے اندر کوئی ایسا تالاب شامل ہے جس کی بہت بڑی وڈتھ ہے اور جس کا وہ ایک بہت بڑی جگہ ہے, اس کو شاید پورے پنجاب میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, اس کو شاید 4 دیواری بنا کے کور کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن نہ ہو. تو خدارا اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, ان کو واٹر باڈیز کے نزدیک نہ جانے دیں. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور جو پریزنٹیشن ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں تاکہ یہ ایک میں دوبارہ آج یہ پریزنٹیشن آپ کو اس لیے دینے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کی پروٹیکشن کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے پنجاب حکومت نے, مریم نواز شریف نے کوئی کسر ایسی نہیں چھوڑی کہ تھوڑا سا بھی کوئی کہیں لکونہ رہ گیا ہو. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو ایک محفوظ بسنت جو ہے وہ اس کا موقع دیں. اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بطور ایک ذمہ دار شہری کے, بطور ایک رسپانسبل سٹیزن کے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. سیفٹی پریکاشنز کو, سیفٹی گائیڈ لائنز کو, سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشنز کو, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ جو پروسیجرز ہیں ان کو
in letter and spirit آپ امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ اپنی جو سیفٹی ہے اس کو بھی انشور کریں اور دوسروں کی سیفٹی کو بھی انشور کریں. تو آن کریں جی پریزنٹیشن. تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی آج کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بسنت کی ہسٹری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شاید بسنت کا ایک پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں پتا. لیگل فریم ورک کیا ہے اور جو بسنت ریلیٹڈ ارینجمنٹس کیا ہیں, ٹرانسپورٹ کے ارینجمنٹس کیا ہیں, اور آپ کے ماحول کو, آپ کے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے کس قسم کی ڈیکوریشنز کی ہیں, کس قسم کی فیسٹیوٹیز ارینج کی ہیں, اور سیکیورٹی اور ٹریفک پلان. نیکسٹ پلیز.